बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो हुक्म दे दिया था कि शाम की सरहद तक ही महदूद रहा जाए और मज़ीद पेशकदमी ना की जाए। अबू अबैदा और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जोशीले और तारीख साज सिपा सालारों ने भी अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म दानिशमंदाना और वक़्त की ज़रूरत के आन मुताबिक समझा था। उन्हें एहसास था कि मफतूहा इलाके वसी और अरीज़ हैं और उनके नज़्म व नस्क को रवां और पुरअसर करना नहायत ज़रूरी है। यह कोई दानिशमंदी नहीं कि फ़तह करते चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ और मफतूहा लोगों को फरामोश करते जाओ। वो बागी भी हो सकते हैं और एक दूसरे को लूटने भी लगते हैं। तमाम सालार अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को पसंद कर रहे थे, लेकिन एक सालार ऐसा था जिसके खून का उबाल ठंडा हो ही नहीं रहा था। ये थे सालार उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शाम की फतह के जश्न में तो वो दिलो जान से शामिल थे। शामिल क्यों ना होते, उन्होंने दिन रात एक करके और जान हथेली पर रखकर ये फतह हासिल की थी। लेकिन वहाँ भी वो मुतमईन नहीं थे। जिस वक़्त हलब में सिपा सलार अबू अबैदा पहुँचे थे और उन्होंने मुजाहिदीन से खिताब किया, उस वक़्त उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी और शहर में थे। वो जहाँ कहीं भी थे अपनी बेचैनी और अपनी बेकरारी छुपा ना सके। उन्होंने साफ अल्फाज में अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को गैर दानिशमंदाना भी कह दिया। कुछ दिनों बाद उनकी ये बेचैनी और ये एहतजाजी बातें सिपा सलार अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँच गईं। अबू अबैदा खलब से उस मकाम तक पहुँचे जहाँ उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सिपा सलार ने तो मफतूह शहर का दौरा करना और वहाँ के हालात देखकर ज़रूरी अहकामात जारी करने थे। वो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ख़ास तौर पर बात करना चाहते थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहली बात यह पूछी कि वो ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करते हैं जिनका मुजाहिदीन पर असर तहरीबी भी हो सकता है। हमें रोमियो का ताक़ुब करना चाहिए था। अमर बिन आस ने कहा, मैं मिस्र तक पहुँचना चाहता हूँ। रोमी तितर बितर होकर डरी हुई भेड़ बकरियों की तरह भाग रहे थे। हम उनके ताक़ुब में जाते तो बड़ी आसानी से मिस्र में दाखिल हो सकते थे। मैं हैरान हूँ इब्ने आस, सिपा सलार अबू अबैदा ने कहा, क्या तो इतनी जल्दी भूल गया कि ईसाई कबाइल ने सिर्फ इसलिए हर शहर में बगावत कर दी थी कि वहाँ हमारी नफरी बहुत थोड़ी थी। ये तो अल्लाह का खास करम है कि हमने हर जगह बगावत फरू कर ली है। लेकिन ज़रा सोच, हमारे लश्कर इस मुल्क से निकल कर आगे जाएं तो फिर पीछे बगावत हो जाएगी। मुस्तनद मुअर्रखों की लिखी हुई तारीख गवाही देती है कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम सतह के सालार नहीं थे, ना उनकी सोच सतही और जज्बाती थी। मिस्र को सुल्तनत इस्लामिया में शामिल करना उनका एक अज़म था, और अज़म भी ऐसा जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें इसी काम के लिए ही पैदा किया हो। फ़तह मिस्र तो उनके लिए एक जनून और एक ख़त बन गया था जिसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी तरह वाकिफ़ थे। यहाँ ज़रूरी मालूम होता है कि बयान कर दिया जाए कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिस्र के मुतल्लिक़ इरादे क्या थे और अमीरुल मोमिनीन के साथ उनकी क्या और कब बातें हुई थी। कुछ ही अरसा पहले जब फ़लस्तीन में रोमियों के खिलाफ जंग हो रही थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस की फ़तह की ज़िम्मेदारी अमर बिन आस को सौंपी थी और कहा था कि वो शिकस्त की खबरें बाद नहीं बल्कि फ़तह की खुशखबरी सुनना चाहते हैं। अल्लाह अमीरुल मोमिनीन को फ़तह की ही खुशखबरी सुनाएगा। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीही अल्फाज कहे थे। उस वक़्त बैतुल मक़दस में रोमियों का एक बड़ा ही मशहूर जर्नैल मौजूद था जिसका नाम इतरबोन था। उस जर्नैल की जंगी फहम फरासत और दुश्मन को धोखा देने के लिए बक्कारियाँ और चालबाजियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि तारीख के मुताबिक हरकल भी कभी कभी उसके आगे सर झुका देता था। सालार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला उस जर्नैल के साथ था। इस सिलसिले की कुछ तफसीलात इस दास्तान की पहली वीडियोज़ में पेश की जा चुकी हैं। यहाँ हम मुख्तसरन बयान करेंगे कि तफसीलात के लिए पहली वीडियोज़ एक बार फिर देख लें। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खालिद बिन वलीद की तरह ऐसे सालार थे कि क़यादत की उम्दगी के अलावा दुश्मन को धोखा देने के ढंग खूब जानते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस सलाहियत और खूबियों से खूब वाकिफ़ थे। इसीलिए उन्होंने बैतुल मक़दस की फ़तह की जिम्मेदारियाँ उन्हें ही सौंपी थी। इस तरह अमीरुल मोमिनीन ने अमर बिन आस को इतरबोन के मुकाबले में भेजा तो उन्होंने तारीही अल्फाज कहे थे, हमने अरब के इतरबोन को रोम के इतरबोन से टकरा दिया है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या सामने आता है। बैतुल मक़दस में एक शाम अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर के पास जा बैठे और कहा कि वो एक ज़रूरी बात करने आए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बात सुनने को तैयार हो गए। या अमीरुल मोमिनीन, अमर बिन आस ने कहा, खुदा की कसम आप इतरबोन को इस तरह जानते हैं जिस तरह आपका दायां हाथ बाएं हाथ को जानता है। मैं कभी नहीं मानूंगा कि हमारे अमीरुल मोमिनीन इस खुशफहमी में मुब्तला होंगे कि इतरबोन हमसे डर कर भाग गया है। हम अल्लाह के हजूर उम्मीद रखने वाले लोग हैं।
ہم خواب نہیں دیکھا کرتے اور اپنے آپ کو فریب دینا مجاہدین اسلام کا شیوا نہیں۔ آس کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کی بات روک کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تو وہ بات کر دے جس کی تو تمہید باندھ رہا ہے؟ میں سن رہا ہوں یا امیر المومنین، عمر بن عاص نے کہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اتربون کے پیچھے جانا چاہیے۔ کیا تو اسے ابھی کافی نہیں سمجھتا کہ ہم نے ایک بڑا ہی کٹھن محاذ سر کر لیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے کافی نہیں سمجھتا یا امیر المومنین۔ عمر بن عاص نے کہا، اگر ہم اس فتح کو کافی سمجھ کر بیٹھ گئے تو اتربون فوج تیار کر کے ہم پر حملہ آور ہوگا۔ ہرکل اور اتربون ایک ابلیس کے دو نام ہیں اور اتنی عقل اور فہم و فراست رکھتے ہیں کہ الجزیرہ اور فلسطین کے عیسائی قبائل کو بغاوت پر اکسا سکتے ہیں اور زمین کے نیچے رہ کر اس بغاوت کی ہدایت کاری بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مصر ایسی ہی تیاریوں کے لیے گیا ہے، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اسے چین سے بیٹھنے کی مہلت نہ دیں۔ آپ کی اجازت چاہیے، میں مصر کی طرف پیش قدمی اور حملے کی قیادت کروں گا۔ صرف اتربون پر اپنی توجہ تو محدود نہ کر ابن عاص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم کسرا ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں اور شام میں بھی ہم نے روم جیسی بڑی جنگی قوت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے؟ اگر ہم نے اتنی دور ایک اور محاذ کھول دیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے باقی محاذ کمزور ہو جائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر المؤمنین حضرت عمر کے ساتھ یہ گفتگو یہیں پر ختم نہیں ہو گئی تھی۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے آگے مصر کی پوری تاریخ رکھ دی تھی، پھر انہوں نے آیت قرآنی بھی سنا ڈالی تھی جس میں مصر کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا اور پھر سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فرعونیوں سے کس طرح فرار ہوئے تھے اور کس طرح اللہ کے حکم سے دریائے نیل نے انہیں راستہ دے دیا تھا، اور پھر فرعون رامیس دوم دریا کے دیے ہوئے اس راستے پر اترا تو دریا اپنی روانی میں آ گیا اور رامیس غرق ہو گیا۔ عمر بن عاص نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ عرب کے مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے، اور اس قصے کے حوالے سے عربی لوگ مصر کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں متعدد آیات میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرمایا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ایسی بات تو تھی ہی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ باتیں نئی تھیں۔ وہ مصر کی تاریخ سے اور قرآن میں مصر کے ذکر سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، لیکن انہوں نے عمر بن عاص کو روکا نہیں کہ وہ سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ عمر بن عاص کس نیت اور کس جذبے سے یہ باتیں کر رہے تھے۔ ایسی بات تو تھی ہی نہیں کہ عمر بن عاص خود مصر کے بادشاہ بننا چاہتے تھے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ مصر کے بغیر اسلامی سلطنت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب اور مصر کے تعلقات کی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اہل حجاز خاص طور پر اہل مکہ عرب اور مصر کے تجارتی تعلقات کو بھول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے جد اعلیٰ تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اصل نسل سے مصری تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ عراق سے فلسطین اور فلسطین سے مصر چلے گئے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ شادی کر لی تھی اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نسبت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو وہ ناراض ہو گئی اور قسم کھا لی کہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر الجزیرہ العرب چلے گئے اور وہاں جا کر قیام کیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ آباد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی جس کے بطن سے 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ یہی لڑکے عربوں کی آباء و اجداد بنے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننیال مصری تھے اس لیے یہ عربوں کے ساتھ ایک مقدس رشتہ بن گیا۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب اور مصر کے تجارتی تعلقات کا تفصیلی ذکر کیا اور کہا کہ مصر کے ساتھ عربوں کے تعلقات تجارتی ہی نہیں جذباتی بھی ہیں، بلکہ انہوں نے روحانی تعلقات کہا۔ پھر یوں وضاحت کی کہ عرب مصر کے متعلق تو بہت کچھ جانتے تھے، لیکن قرآن نازل ہوا تو عربوں کو مصر کی وہ باتیں بھی معلوم ہوئی جو ان کے ذہن میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ مصر میں ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ بڑا لمبا عرصہ جاری رہی تھی۔
ایرانیوں نے 616 عیسوی میں مصر پر فوج کشی کی تھی اور رومیوں کو شکست دے کر مصر پر 9 سال تک قابض رہے تھے۔ پھر ہرکل اٹھا اور اس نے رومیوں پر فوج کشی کر کے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی انکشاف کیا تھا کہ رومی ایک نہ ایک دن ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ رومی شام پر مغلوب ہو گئے ہیں اور ان کے چند برس بعد پھر غالب آئیں گے۔ یہ قرآنی پیشین گوئی پوری ہوئی اور پھر رومیوں نے ایرانیوں کو ان کے اپنے ملک میں دھکیل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت فرما چکے تھے، اور جب مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو گئے اور مجاہدین کے لشکر بھی تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران پر سے روم، ہیرا اور غسان کے بادشاہوں اور مصر کے فرمان روا کے پاس ایلچی بھیجے کہ وہ سب اسلام قبول کر لیں۔ ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ دوسرے جن بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکتوب ملا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں اور ان کے مکتوب کے ساتھ بڑا ہی توہین آمیز سلوک کیا تھا۔ خصوصاً کسریٰ ایران نے تو یہ مذموم حرکت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پھاڑ کر اس کے پرزے بکھیر دیے تھے۔ اس کی اطلاع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی سلطنت کے اسی طرح پرزے اڑیں گے۔ ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ مکوکیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو احترام سے وصول کیا اور پوری توجہ سے پڑھا۔ رات کے وقت شاہ مصر مکوکیس نے حضرت خاطب کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور پوری تعظیم دے کر بٹھایا، پھر کہا کہ اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتائیں۔ حضرت خاطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر صفات بیان کی اور ثبوت کے طور پر کچھ زندہ اور قابل یقین مثال پیش کی۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر ابھی آئے گا، مکوکیس نے کہا، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ نبی شام میں آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے تمام پیغمبر وہیں مبعوث ہوئے تھے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی مصیبت زدہ سرزمین عرب میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ قبطی تمہارے اس نبی کے حلقہ بگوشی میں میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ احتیاط کرنا کہ یہاں کسی کو میری اور تمہاری اس گفتگو کا علم نہ ہو۔ میں یہ محسوس کر چکا ہوں کہ اس ملک پر تمہارے پیغمبر کا غلبہ ہوگا۔ تمہارے پیغمبر کے ساتھی اس کے بعد ہمارے ان مصر کے میدانوں میں اتریں گے اور میدانوں پر غالب آئیں گے، لیکن میں قبطیوں سے اس کے متعلق کچھ لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ تم اپنے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اگلی صبح مکوکیس نے حضرت خاطب کو پھر بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر خاطب کو بلایا اور عربی زبان میں یہ مکتوب لکھوایا۔ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم القبطہ مکوکیس کا سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور جو کچھ آپ نے اس میں تحریر کیا ہے اور جو دعوت دی ہے اسے میں نے سمجھا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر ابھی آنا باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور پذیر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں جو قبطیوں میں اونچے درجے اور حیثیت کے خاندانوں کی ہیں پیش کر رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک اعلیٰ نسل کا خچر بھی تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے ازواج مطہرات میں شامل کر لی گئی تھی۔ مصری تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ قبطیوں کے ساتھ خوش سلوکی سے پیش آنے کا حکم مانو کہ تم پر ان کا حق ہے اور تم سے ان کا رشتہ بھی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصریوں سے اپنا یہ رشتہ بھی یاد دلایا۔ قبطی عیسائی تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا تھا۔ اب مصر پر بادشاہی ہرکل کی تھی، وہ بھی عیسائی تھا، لیکن قبطیوں کے فرقے کے سخت خلاف تھا۔ عیسائیوں کے 1 یا 2 فرقے اور بھی بن گئے تھے اور یہ فرقے آپس میں جنگ و جدل میں لگے رہتے تھے۔ ہرکل نے مختلف فرقوں کے مشترک عقیدوں پر مبنی ایک سرکاری مذہب بنا ڈالا اور حکم نامہ جاری کیا کہ سب اس مذہب کو صحیح تسلیم کریں۔ اس نے مصر کے دارالحکومت اسکندریہ میں مذہبی پیشوائیت کی سربراہی کیرس نامی اسقف کے سپرد کر دی اور اسے اتنے وسیع اختیارات دے دیے کہ وہ ظلم و تشدد کے ذریعے لوگوں سے سرکاری عیسائیت منوائے۔ دوسرے فرقے تو دب گئے، لیکن قبطیوں نے سرکاری مذہب کے خلاف محاذ قائم کر لیا تھا۔ اس نے ان پر جو وحشیانہ مظالم توڑے، اگر انہیں تفصیل سے بیان کیا جائے تو انسان کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ پورے 10 سال قبطی عیسائی کیرس کی وحشت اور بربریت کا شکار ہوتے رہے۔ ان کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے کہا کہ قبطیوں کو اس ظلم و تشدد سے نجات دلانا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس کے بعد
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کے سامنے مصر کی زرخیز زمین اور شادابی اور پھر قیمتی پتھروں اور کانوں کے ذخیرے اور بے انداز دولت کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کی زمین سے حاصل ہونے والی یہ ساری دولت رومی بادشاہوں کے محلات میں چلی جاتی ہے اور لوگ بھوکے اور ننگے رہ جاتے ہیں۔ محنت اور مشقت کرنے والوں کو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے اور ان کی محنت کا پورا ثمر شاہی محلات میں چلا جاتا ہے۔ یا امیر المؤمنین، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، میری روح کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہ سرزمین پکار رہی ہے جہاں نیل بہتا ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے میں اللہ کا اشارہ سمجھتا ہوں۔ ہم یہ واقعہ اس داستان کے شروع میں تفصیل سے سنا چکے ہیں، یہاں ہم مختصراً سنا دیتے ہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مصر پر ایرانی قابض تھے اور اس کے فوراً بعد مصر پھر رومیوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں اہل قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بیت المقدس گئے۔ ایک روز قافلے کے اونٹ قریبی جنگل میں چرنے چگنے کے لیے لے جانے کی باری عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ وہاں انہیں ایک نیم جان عیسائی ملا جو پیاس سے مرا جا رہا تھا۔ اس کا نام شماش تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا سارا پانی پلا دیا اور وہ موت کے منہ سے نکل آیا۔ شماش گہری نیند سو گیا۔ عمر بن عاص اس سے ذرا دور کھڑے تھے کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا اور زہریلا سانپ شماش کی طرف رینگتا دیکھا۔ کمان اور ترکش ان کے پاس تھی۔ انہوں نے وہیں سے تیر چلایا جو سانپ کے جسم سے پار ہو گیا اور سانپ مر گیا۔ شماش کی آنکھ کھلی تو سانپ کو دیکھ کر اس کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ شماش بڑا ہی دولت مند تاجر تھا اور وہ مصر کے دارالسلطنت اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے عمر بن عاص کو یہ انعام دینا چاہا کہ انہیں کہا کہ وہ اس کے ساتھ اسکندریہ چلیں۔ شماش نے اسکندریہ کا ایسا پرکشش نقشہ پیش کیا کہ عمر بن عاص راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسکندریہ کو انہوں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور دولت مند شہر پایا جتنا شماش نے انہیں بتایا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ جشن میں شاہی خاندان خاص طور پر شریک ہوتا تھا۔ یہ جشن ہر سال انہی دنوں میں منایا جاتا تھا۔ شماش عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جشن میں لے گیا۔ چونکہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی تھا اس لیے اسے تماشائیوں میں سے سب سے آگے جگہ دی گئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس جشن میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ لوگ درجہ بدرجہ دائرے میں بیٹھے تھے اور ایک طرف شاہی خاندان بیٹھا محو تماشا تھا۔ تقریب یوں تھی کہ ایک آدمی تماشائیوں کے درمیان دائرے میں کھڑا ہو کر اور آنکھیں بند کر کے ایک گیند کو اوپر پھینکتا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ گیند کسی ایک کے بازو پر گرے تو وہ شخص کتنا ہی غریب اور معمولی آدمی کیوں نہ ہو، وہ مرنے سے پہلے بادشاہ ضرور بنتا ہے۔ گیند پھینکنے والے نے چند مرتبہ گیند اوپر پھینکی لیکن گیند واپس زمین پر ہی گری۔ 3-4 مرتبہ گیند کسی نہ کسی آدمی پر گری لیکن جسم کے کسی اور حصے پر آ پڑی، ایک بازو پر نہ گری۔ آخر گیند عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بازو پر گری اور تماشائیوں کا ہجوم نے تالیاں بجائیں اور خوشی کے نعرے بھی لگائے۔ لیکن شاہی خاندان کے افراد نے کہا کہ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کون۔ شماش نے اٹھ کر شاہی خاندان کو بتایا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص ہے اور یہ عربی ہے اور مکہ سے آیا ہے۔ لوگوں نے کہے لگانے شروع کر دیے اور ایسی آوازیں بھی اٹھیں کہ عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم کی یہ آوازیں بھی سنائی دیں کہ یہ چھوٹا اور ٹھنگا سا بدو مصر کا بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر بن عاص عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں قد کے مطابق زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں، منہ ذرا زیادہ چوڑا تھا، داڑھی لمبی تھی اور سینہ کچھ زیادہ ہی چوڑا تھا۔ البتہ ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ لیکن اسکندریہ کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہی نہیں تھا، ان کے ہونٹوں پر تبسم سا ہی رہتا تھا۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ عمر بن عاص مصر سے واپس آ گئے لیکن مصر اور اسکندریہ ان کے ذہن پر ایسے سوار ہوئے کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں ہی جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین، یہ واقعہ سنا کر عمر بن عاص نے کہا، میں ایسا خیال اپنے دماغ میں کبھی بھی نہیں لاؤں گا کہ گیند کا اشارہ یہ تھا کہ میں ایک نہ ایک دن مصر کا بادشاہ بنوں گا۔ بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ میرا عزم ہے کہ مصر میں اللہ کی بادشاہی قائم کرنی ہے۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تحمل اور انہماک سے عمر بن عاص کی یہ باتیں سنتے رہے۔ مورخ لکھتے ہیں
کہ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ قائل ہو گئے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل ہو گئے تھے، لیکن مصر پر فوج کشی کی اجازت اتنی جلدی دے نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ کے کچھ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو ان میں سے کسی نے بھی تائید نہ کی اور یہی کہا کہ ابھی ہم اس قابل نہیں کہ اتنی دور کا ایک اور محاذ کھول دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کے ان خیالات اور عزم کو بہت سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی ایک بات چھیڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ قبطی عیسائیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ تو بنتا ہے اور ہم انہیں رومیوں کے ظلم و تشدد سے نجات دلائیں گے، لیکن سنا ہے کہ ان کے یہاں ایک بڑی ہی ظالمانہ رسم چلی آ رہی ہے۔ رسم یہ تھی کہ قبطی اس وہم میں مبتلا تھے کہ جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور دریائے نیل کی روانی رک جاتی ہے، یعنی دریا ٹھہر جاتا ہے، قبطی سال میں ایک بار ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین کی رضامندی سے الگ کر لیتے تھے اور اسے بڑے قیمتی لباس اور زیورات پہنا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے۔ لڑکی ڈوب مرتی تھی اور قبطی کہتے تھے کہ دریائے نیل اب رکے گا نہیں اور بہتا ہی رہے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کی تائید کی اور کہا کہ انشاءاللہ قبطی قبول اسلام پر آ جائیں گے اور ان کی بے بنیاد رسم ختم ہو جائے گی۔ اب ہم اس داستان کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں حلب میں عیسائی قبائل نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنا قتل عام کروا کے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلب پہنچے تھے تو قبائل کے سرداروں نے ان کے پاس جا کر اعتراف کر لیا تھا کہ انہیں اپنی لغزش اور کم فہمی کی سزا ملی ہے۔ سرداروں نے سپہ سالار ابو عبیدہ کو یہ بھی بتایا کہ ان کی قیادت رومی فوج کا ایک جرنیل اور ایک افسر کر رہے تھے اور انہوں نے ہی انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرینہ کے خاوند حدید بن مومن خضرت سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ انتھونیس اور روتاس نے ان قبائلیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ حدید نے سپہ سالار کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہرکل کی ایک بیوی اور اس کا نوجوان بیٹا بھی فرار ہو کر یہاں آ گئے تھے۔ حدید کو یہ ساری باتیں شرینہ نے بتائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا۔ سلطنت روم ایک تناور درخت تھا، اب دیکھو اس کی ٹہنیاں کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہیں۔ ایک رومی جرنیل باغی ہو کر ادھر آ گیا ہے۔ کیسر روم کی اپنی ایک بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ اس جرنیل کے ساتھ آ گئی ہے۔ یہ لوگ یہاں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھنے آئے تھے۔ اللہ کے اس اشارے کو سمجھو کہ سلطنت روم کا تناور درخت اب اسی طرح ٹہنی ٹہنی ہو کر بکھر جائے گا اور زمین اس کی جڑوں کو پانی سے محروم کر دے گی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن حلب میں گزار کر واپس حمص چلے گئے اور انہوں نے شام کے مختلف علاقے مختلف سالاروں کے سپرد کر دیے اور کہا کہ ان کے سرکاری انتظامات، جزیہ اور دیگر محصولات کی وصولی کا نظام روا کیا جائے، اور اس طرح شام کے حالات معمول پر آ گئے۔